बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म और दानिश में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब। हमेशा की तरह आज भी हमें इंशाल्लाह गाइड करेंगे, रहनुमाई फरमाएंगे हमारी, और जो सवाल आपके भेजे हुए और हमारे अपने मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स से निकाले हुए हम उनके सामने रखेंगे, उसमें उनसे जवाबात लेंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शाह शम्स तबरेज़ से हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसी हवाले से कुछ चीज़ें और मेरे सामने आई तो मैंने कहा वो आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि ये ज़िंदगी एक आर्जी कर्ज़े की तरह है और ये हकीकत के सरसरी अक्स जैसी है। सिर्फ बच्चे ही खिलौने पर फरेफ्ता हो जाते हैं। ये ऐसे आम इंसान बच्चे की तरह खिलौने पर फरेफ्ता हो जाते हैं, हालांकि असल जो है वो बिल्कुल कुछ और है। तो इस हवाले से मैंने कहा आपसे शुरू करते हैं, इस बारे में इरशाद फरमाइए कि ये आर्जी कर्ज़े की तरह ज़िंदगी जो है इसको ऐसी समझना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह शम्स तबरेज़ साहब इल्म का वो ख़जाना अपने अंदर लिए हुए हैं जो कम लोगों को नसीब हुआ। जिस तरह मकान की छत पर बनी हुई वाटर टैंक जो है उस पर आपकी नज़र तो जाती नहीं कि एक तो टॉप पर होती है, फिर सॉलिड वॉल्स होती हैं उसकी, लेकिन जब नीचे आप टैप खोलते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि छत पर ओवरहेड टैंक जो बना हो उसमें पानी कितना है इस वक्त। तेज़ होगा जी। अगर वो पूरी तरह लबरेज है तो पानी की मिकदार तो उतनी बह सकती है हाफ इंच पाइप में जितनी उसकी गुंजाइश है, लेकिन उसका जो प्रेशर है वो आपको बताता है कि ओवरहेड टैंक में पानी कितना है। इसी तरह जब कोई साहिब इल्म गुफ्तगू करता है तो उसकी गुफ्तगू बहुत सादा अल्फाज में होती है, लेकिन उसकी गहराई बताती है कि इस शख्स के पास इल्म कितना है। और जितना ज़्यादा बड़ा आलिम होगा उतनी ही सादा गुफ्तगू करेगा, अल्फाज को उतना ही वो लो की रखेगा। शाह शम्स तबरेज़ साहब के साथ कुछ ऐसा ही मामला है कि बेपना इल्म लिए हुए हैं वो, जब वो बात करते हैं बड़ी मुख्तसर होती है लेकिन उसकी गहराई बहुत होती है उसमें। अब ये जुमला कि दुनियावी ज़िंदगी एक आर्जी कर्ज़े की तरह है, अगर मेरे जैसा कोई अनपढ़ आदमी इस जुमले को कहेगा तो ये लफ्ज़ आर्जी नहीं लगा सकता इसमें। अगर मैं बहुत लंबी छलांग लगाऊंगा, जो कि वो भी मुमकिन नहीं मेरे लिए, तो मैं ये कह दूंगा कि दुनियावी ज़िंदगी एक कर्ज़े की तरह है, लेकिन इसके अंदर ये लफ्ज़ आर्जी बहुत अहम है। ठीक है। आप बिज़नेस करते हैं तो बैंक से दो तरह का कर्ज लेते हैं आप। एक लॉन्ग टर्म लोन होता है आपका, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप इंडस्ट्री में लगा लेते हैं। दूसरा रनिंग फाइनेंस होता है या वर्किंग कैपिटल होता है। ये जो उससे आप दूसरी, एक तो लॉन्ग टर्म ले लिया, बाकी आर्जी कर्जे होते हैं। तो जब हम इंडस्ट्री रन करते हैं तो हमारी अटमोस्ट एफर्ट ये होती है कि इसको हम सर्कुलेशन में ले आएं, इस लोन को कम से कम पीरियड में इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले लें, ऐसा बेनिफिट कि ये कर्ज भी अदा हो जाए और उससे इतने फंड्स हमारे जनरेट हो जाएं कि हमें दोबारा ये कर्ज ना लेना पड़े। तो वो जो जल्दी होती है हमें उसको रोल ओवर में डालने की, ठीक, वो सिर्फ इसी फाइनेंस के साथ होती है। जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो तो एक बार ले लिया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन गया, वो अब
پے ہوتا رہے گا 10 سال 12 سال جتنا بھی اس کا پیریڈ ہے. لیکن جلدی ہمیں اس میں ہوتی ہے جو عارضی ہوتا ہے. جیسے 30 جون کو ہم نے ایڈجسٹ کرانا ہے تو وہ عارضی ہے. تو ہماری جو دنیاوی زندگی ہے یہ معلوم نہیں کب ختم ہو جائے. تو انسان کو جلدی میں رہنا چاہیے ہر وقت کہ اس زندگی سے میں جتنا میکسیمم آخرت کے سفر کی زیادہ راہ جنریٹ کر لوں اتنا بہتر. تو یہ ان کا جملہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ ایک چھوٹے سے جملے میں انہوں نے بہت گہری بات کہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آگے چل کے جیسے وہی بات ہوئی کہ سرسری عکس جیسی ہے، اور پھر بات یہ ہوئی کہ صرف بچے کی طرح جو لوگ ہیں وہ اس کھلونے پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، وہی مطلب اٹریکٹ ہوں گے، باقی کو پتہ ہے اصل حقیقت کیا ہے. اچھا اس بارے میں فرمائیے گا. یہ میں یہ جو سرسری عکس ہے جی یہ بھی خوب جملہ ہے، بہت مزے کا ہے. ایک ہے جو آپ کا عکس ہے، آپ دھوپ میں ہیں، آپ کا ایک سایہ ہے، آپ کا ایک عکس بن رہا ہے، آئینہ ہے، اس میں آپ کا ایک امیج نظر آتا ہے. وہ آپ کا امیج آپ ہی کے سائز کا ہوگا. دھوپ میں جو آپ کا عکس ہے وہ سورج کے سفر کے ساتھ ساتھ گھٹتا یا بڑھتا رہے گا. لیکن ایک عکس آپ کا ایسا ہے جو بالکل دور سے آپ پر لائٹ پڑ رہی ہے اور آپ کا ایک عکس ایک امیج بن رہا ہے دیوار پر، زمین پر. وہ بڑا دھندلا ہوگا اور ضروری نہیں کہ آپ کے اصل سائز کے مطابق ہی ہو. تو آخرت کی زندگی کا ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ابدی زندگی کتنی طویل ہے، کیونکہ وہ ابدی ہے، وہ تو ختم نہ ہونے والی ہے. یہاں کی زندگی اس کے مقابل پر کون جانے کہ وہ لاکھواں حصہ ہے، کروڑواں حصہ ہے، یا اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس کو خوبصورت الفاظ میں جو ریئلسٹک اس کی ڈسکرپشن دی جا سکتی ہے وہ سرسری عکس ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو عکس نہیں ہم کہیں گے. بالکل صحیح ہے. اور ہم جیسے بات ہے کہ ہم جب کھلونے کی طرح خود پہ فریفتہ ہو رہے ہیں یا اس پہ فریفتہ ہو رہے ہیں تو وہ ہم نہیں جان رہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اب وہ بچہ جو ہے اس سے ان کی مراد ہے کہ نادانی ہے، بچہ نادان ہوتا ہے. تو اس کو آپ کوئی کھلونا لا دیجئے، وہ اس کو انتہا سمجھ کے اس سے کھیلنے لگے گا، اس کو بڑا عزیز ہو جائے گا. تو اسی طرح جو لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں یا ایمان کی ابتدائی منازل میں ہیں، وہ اسی زندگی کو اصل سمجھ لیں گے اور اسی میں گم ہو جائیں گے. وہ نادان انہوں نے تمثیلاً استعمال کیا لفظ، بچہ جو لفظ استعمال ہوا وہ تمثیلاً ہے بمعنی نادان کے، کہ یہ انسان کی بے عقلی ہوگی کہ وہ اس زندگی کو کچھ سمجھ بیٹھے اور اسی میں گم ہو کر رہ جائے. وہ بڑا مشہور وہ ہے نا مصرع کہ ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، غیب کا بھی غیب ہے اور ہم اسے اصل شہود سمجھ رہے ہیں. تو یہ فرمائیے کہ وہ ایک ایسی ضمنی سوال میرے ذہن میں آ گیا دنیا کے حوالے سے کہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کے ہاں مشہور ہے کہ ایک عالم تنزیہ ہے، ایک عالم تشبیہ ہے. یہ زوال کی دنیا جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں اور ایک ہم جیسی دنیا، ہم جیسی شکلیں موجود ہیں جہاں پہ صوفیہ کا وہاں پہ پہنچ ہوتی ہے، اور وہ جن لوگوں کو کہا جاتا ہے روحوں کی شکل میں وہاں پہ یا تشبیہ کی شکل میں وہاں پہ موجود ہیں، ان کے ملاپ کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، وہ اشارے بھی ہو جاتے ہیں، وہ پہنچ بھی جاتے ہیں، وہاں پیغام بھی پہنچ جاتا ہے. تو اس بارے میں مطلب آپ کچھ بتائیے گا. یا جیسے یہاں ہمارا جسم ہے اور اس میں روح ہے،
یہ جسم صرف کام کر رہا ہے روح کے رہنے کے مکان کے طور پہ. یہ اس کی قیام گاہ ہے. جیسے ہمارا مکان ہوتا ہے ہم اس میں رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی زور کا زلزلہ آ جائے یا بڑا سیلاب آ جائے تو وہ مکان گر جائے گا. تو یہ جسم اسی طرح فانی ہے. اس میں سے جب روح نکل جائے گی تو یہ گلنا سڑنا شروع کر دے گا چند گھنٹوں کے اندر اندر. تو یہ ایک ہمارا جسم جو ہے یہ دنیاوی ہے. اس طرح اوپر ہمارا ایک جسم ہے جو جس میں مثالی بھی کہتے ہیں. لیکن اب دونوں جسم میں ایک فرق ہے. جیسے یہاں اگر ہم اپنے جسم کو پالتے ہیں اور اس ضمن میں ہم حلال اور حرام کی توجہ نہیں، کوئی خیال نہیں رکھتے، ہمارے رزق کی پاکیزگی کیا ہے وہ ہم نہیں خیال کرتے، صرف اپنی نفسانی خواہشات کو، نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. کھانے کو ملنا چاہیے چاہے کیا ہی کچھ ہی چیز ہو، ہمارے پاس روپیہ پیسہ آنا چاہیے چاہے کسی راستے سے آئے، ہمیں ایک کمفرٹیبل زندگی ملنی چاہیے چاہے وہ دوسروں کا حق مار کے ہو. ہمیں ترقی چاہیے چاہے وہ کسی کے کندھوں پر پاؤں رکھ کے ہمیں چڑھنا پڑے. تو جسم تو ہمارا پھلتا پھولتا ہے اس سے، لیکن ہماری روح کمزور ہوتی ہے. ٹھیک. بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ شادیاں جن کی ہیں اور وہاں پہ بڑا بیلنس کا حکم آیا ہوا ہے. اتنا زیادہ شدید حکم ہے کہ اس کو پورا کرنا لگتا ہے ناممکن والی بات ہوتی ہے کہ جتنا اناج ایک کے گھر گیا ہے اتنا اناج دوسرے کے گھر جائے، جتنا پیار ایک کو ملا ہے اتنا پیار دوسرے کو ملے. عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب جو بڑی عمر کی ہے اس کو اگنور کرنے لگتا ہے آدمی، چھوٹی عمر والی کے پاس جانے لگتا ہے. اچھا، اسی طرح دوسری شادی کرنے کے معاملے میں بھی وہ یہ ہوا کہ میں ایک ایرانی اسکالر سے ملا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلے قاضی پہلی بیوی کو بلا کے یہ پوچھتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ انصاف کیا. اگر وہ کہے کہ کیا تب اس کو دوسری شادی کی اجازت دی جاتی ہے، نہیں تو نہیں کیا جاتا. ایسا اجازت نہیں ہے. تو وہاں پہ اعتدال آدمی کیسے قائم کرے؟ یہ اعتراض جو نان مسلمز ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کی طرف سے مسلمانوں پہ آتا ہے ہمیشہ کہ آپ کے مذہب میں ملٹیپل میرجز کی اجازت ہے. اگر اس کو انصاف سے دیکھ لیا جائے، گہری نظر سے دیکھا جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جن کنڈیشنز کے ساتھ اجازت ہے وہ کنڈیشنز پوری کرنا ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا. باقی چیزیں جو میٹیریل چیزیں ہیں ان کے معاملے میں تو شاید کچھ لوگ انصاف کر لیں، لیکن اکثریت نہیں کر پائے گی. لیکن ایک چیز ٹینجیبل نہیں ہے، وہ ہے آپ کے اندر کی چاہت. یہ ٹینجیبل بالکل نہیں ہے اور اس پر اختیار نہیں انسان کا. آپ ہفتے کو تقسیم کر دیجئے اپنی جتنی بھی وائفز ہیں آپ بھی ان پہ، آپ ایک سے گھر بنا کے دے دیجئے انہیں، ایک سے علاقے میں بنا کے دیں، لوکیلٹی وہی سملر ہو. ان کے گھر آپ ان کے جو گھر چلانے کے ریسورسز ہیں وہ بھی ایکولی پرووائڈ کر دیں گے آپ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چاروں بیویوں کے ساتھ پیار میں بھی انصاف کر پائیں. وہاں کچھ آپ کے دل میں زیادہ چاہت رکھ رہی ہوں گی، کچھ نہیں ہوگی.
تو ہوگا کیا کہ جب بھی آپ اسٹریسڈ ہیں تو آپ اس وائف کی طرف چلے جائیں گے جو آپ کو زیادہ عزیز ہے یا جس کے ساتھ آپ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو وہ زیادتی ہو جائے گی. ٹائم کسی کا ہوگا, جائیں گے کہیں اور آپ. تو جب انسان انصاف ہی نہیں کر پا رہا تو وہ اجازت خود بخود ساکت ہو جائے گی. تو پریکٹیکلی شادی آدمی دوسری کر نہیں پائے گا. اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں غیر مسلموں کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے تو ان کی توجہ ایک طرف دلاتا ہوں کہ اسلام میں یوں کہہ لینا چاہیے کہ 4 شادیوں کی اجازت نہیں دی بلکہ انسان کو 4 شادیوں تک محدود کر دیا. کیونکہ اسلام جب آیا ہے تو عرب میں رواج تھا ملٹیپل میرجز کی, اور 90 شادیاں بھی تھیں وہاں اس وقت لوگوں میں. تو اس کو کرٹیل کرنا ضروری تھا. اگر آپ یکسر رائٹ کسی کا ختم کر دیں, جیسے ہمارے یہاں ہم نے ایک کام کیا ہوا ہے کہ موٹر وے لاہور اسلام آباد کے درمیان بنایا ہے. اس میں سالٹ رینج میں ہم نے جو اسپیڈ لمٹ رکھ دی وہ لائٹ وہیکلز کے لیے 40 رکھ دی. اب یہ قابل عمل ہے ہی نہیں. تو ایسا قانون بنانا جو قابل عمل نہ ہو وہ درست نہیں ہوتا. ہمارے یہاں مینجمنٹ میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اٹس بیٹر ناٹ ٹو ایشو آرڈرز دین ٹو ایشو آرڈرز which are not obeyed. تو ایسا قانون نہیں بنانا چاہیے جس پہ عمل نہ کیا جائے. تو چونکہ اسلام دین فطرت ہے تو ایک ایسی اجازت دے دی جو پریکٹیکلی اجازت نہ دینے کے برابر ہو گیا. تو لوگوں کو انگنت شادیاں کرنے سے روک لیا گیا. لیکن مسلمانوں کے لیے وہ کنڈیشن لگا دی جو پوری نہیں ہو پاتی, تو آدمی دوسری شادی نہیں کر پاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اجازت دیجیے یہاں پہ اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے. پھر ہماری گفتگو میں کچھ سوال رہ گئے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے, ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور بھیجیے اور ہمیں اپنے سوالات بھی ضرور بھیجیے تاکہ ہم ان کو شاہ صاحب کے سامنے رکھ سکیں. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.